अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आज हम अपना सबक नंबर 2 जो है वो शुरू करेंगे। नज़रिया पाकिस्तान सबक का नाम जो है वो शुरू करेंगे आज हम। तो सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ जो है वो शुरू करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। जबलपुर में पैदा हुए। जबलपुर हिंदुस्तान में जगह है। 1912 में पैदा हुए जबलपुर में, और 1928 में अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल जबलपुर से 9वीं जमात पास करके अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLB, MA उर्दू, MA फ़ारसी की डिग्रियां हासिल की। 1947 में PhD किया। नागपुर यूनिवर्सिटी से 1959 में D.Litt की डिग्री हासिल की। D.Litt कहते हैं डॉक्टर ऑफ लेटर्स। अमली ज़िंदगी का आगाज़ किंग एडवर्ड कॉलेज अमरोती से बतौर लेक्चरार किया। पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू कॉलेज कराची से वाबस्ता हुए। सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू, जिसे हम इंग्लिश में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट कहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में हर जो सब्जेक्ट होता है उसका अलग से हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होता है। सदर शोबा उर्दू के तौर पर ख़िदमत अंजाम दी। उन्हें सितारा इम्तियाज़, नकूश अवार्ड, इकबाल अवार्ड और निशान स्पास मिला। ये तमाम उनकी ख़िदमत के सिले में उन्हें ये तमाम जो हैं हुकूमत की तरफ से और मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से ये इम्तियाज़ात जो हैं, एज़ाज़ात जो हैं, ये उन्हें मिले। उन्होंने मज़हब, पाकिस्तानियत, अदब, तसव्वुफ़ और अखलाक जैसे मौज़ूआत पर लिखा। उनकी तहरीरें ज़्यादातर मुअर्रब और मुफ़र्रस होती हैं। अब मुअर्रब और मुफ़र्रस जो हैं वो आपको समझ आ रही होगी। मुअर्रब अरबी से है और मुफ़र्रस फ़ारसी से लफ्ज़ ये बने हैं, उससे मुश्तक़ हैं। यानी तहरीरें जो हैं उनमें अरबी फ़ारसी के अल्फाज जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। आम क़ारीन के लिए लिखे गए मज़ामीन और कुतुब की ज़बान सादा, सलीस और आम फ़हम है। यानी जो उन्होंने जो कुछ लिखा, उनकी ज़्यादा तहरीरें जो हैं वो उनमें अरबी फ़ारसी अल्फाज ज़्यादा हैं, मुश्किल अल्फाज हैं, लेकिन आम पढ़ने वालों के लिए जो उन्होंने मज़ामीन और किताबें लिखी उनकी ज़बान सादा, सलीस, आसान और आम फ़हम है, यानी जिसे हर कोई समझ सके। उन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़बानों में 100 से ज़्यादा कुतुब तसनीफ़ की। उनकी कुतुब में अब ये जो ख़ास उनकी किताबें हैं उनके नाम लिखे गए हैं। सैयद हसन गज़नवी, हयात और कारनामे, यानी सैयद हसन गज़नवी की हयात और कारनामे, सिराजुल बयां, इकबाल और कुरान और तनकीद व तहकीक अहम है। ये आपका है मुसन्निफ़ का तारुफ़। अब आप में इसमें आपके लिए जो है MCQs है। तो मुसन्निफ़ की तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात आप याद रखें, और जबलपुर जो है जगह का नाम याद रखें जो कि उनकी जाए पैदाइश है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम लेसन शुरू करते हैं। अब लेसन जो हमारा है, जो सबक है, वो है नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान के बारे में और मुसलमानों की तारीख़ जो है वो, और तहरीक पाकिस्तान जो है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है इस बारे में आप अपने मुताला पाकिस्तान में काफ़ी कुछ पढ़ चुकी हैं। यानी ये लेसन जो है आपके लिए नई बात नहीं है। ये सारी चीज़ें तकरीबन जो इसमें बयान हैं वो आप अपनी माशरती उलूम या मुताला पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें जो हैं तकरीबन पढ़ चुकी हैं। वही जो है नज़रिया पाकिस्तान तकरीबन इसमें बयान किया गया है इस लेसन, इस सबक में। तो इसको हम रीडिंग कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि हमारा जो सबक है उसमें उसका मतलब क्या है। नज़रिया क्या होता है? नज़रिया सोच, फ़िक्र, सोच के मानों में आ सकता है, या पाकिस्तान बनाने का क्या जो है नज़रिया क्या था, उसके पीछे उसकी बुनियाद क्या थी, सोच क्या थी हमारी
پاکستان بنانے کے لیے کہ ہم نے کیا سوچ کر یہ بنایا پاکستان. تو نظریہ پاکستان یہ ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کیا تھا. لیسن شروع کرتے ہیں. مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے. اب رواداری کیا ہے؟ رواداری یہ ہے برداشت کے شیوا، طریقہ، شعار. تو اب رواداری یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو برداشت کریں، ان کو ان کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے دیں، ان پہ کسی قسم کا کوئی جبر نہ ہو، کوئی سختی نہ ہو. اسے کہتے ہیں رواداری. ہمیشہ سے حضور اکرم کے دور سے لے کے ہمیشہ سے جتنی بھی مسلم حکومتیں رہی ہیں ان کی حکومتوں کے تحت عیسائی، یہودی یا ہندو جو ہیں وہ اپنے اپنے مسلک پہ اپنی اپنی مذہب کے مطابق زندگی گزارتے رہے. یہی مسلمانوں کا شعار رہا ہے کہ وہ ہمیشہ رواداری سے کام لیتے تھے. تو مسلمانوں کا یہ شیوا رہا ہے کہ ان کو تحمل اور برداشت سے کام لیتے رہے ہیں. لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کافر، غیر مسلم یا پھر الحاد جو ہے یعنی جو کسی بھی مذہب پہ یقین نہ رکھنے والے لوگ، الحاد جو ہے دین، کسی بھی دین پہ جو نہ رکھتے ہوں یقین، کافر اور جو ہیں جب مسلمانوں پہ غلبہ حاصل کرنا چاہیں، مسلمانوں پہ غالب ہونا چاہیں، مسلمانوں پہ قابض ہونا چاہیں ناجائز طور پہ، تو پھر مسلمان پھر رواداری نہیں، پھر اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر مسلمان ہمیشہ رواداری سے کام لیتے ہیں، لیکن جب کافر مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، ان کے مذہب کے خلاف کوئی حرکت کریں گے، ان کو ان کے مذہب سے عمل کرنے سے روکیں گے، تو پھر مسلمان اس کے مقابلے میں ڈٹ کر اس کا کھڑے ہو جائیں گے، یعنی اس کا مقابلہ کریں گے. بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی. اب یہ تھوڑا سا یہ جو آپ کا یہ پیراگراف ہے، فرسٹ جو ہے پہلا جو پیراگراف ہے، تھوڑا مشکل تو نہیں لیکن تھوڑا تفصیل سے بیان کرنے کا ہے، یعنی اگر کسی سلیس آ جائے تو آپ کو تھوڑا سا سمجھنے کا ہے. بادشاہ اکبر، آپ کو پتہ ہے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے یہاں مغل حکومت تھی، مغلوں کی حکومت تھی، اور مغلوں میں بہت سے بادشاہ گزرے ہیں. سب سے پہلے ظہیر الدین بابر، پھر اس کا بیٹا ہمایوں، نصیر الدین ہمایوں، پھر جلال الدین اکبر، اور اس کے بعد نور الدین جہانگیر، اور اس کے بعد شہاب الدین شاہ جہاں، اور آخری جو بڑا بادشاہ تھا مغلوں میں وہ اورنگزیب عالمگیر تھا. اور اس کے بعد پھر جو ہے آہستہ آہستہ مغلوں کو زوال آنا شروع ہو گیا. تو جس وقت بادشاہ اکبر کی حکومت تھی اس کے دور میں مذہب سے، اس کی مذہب اسلام سے دوری تھی، اور اس کے دور میں ہندوؤں کا حکومت میں بہت زیادہ مداخلت تھی، دخل تھا. یعنی اس کے جو وزراء اس کے تھے، زیادہ تر جو تھے وہ ہندو تھے، یعنی بہت سے بڑے جو حکام کہہ لیں یا امال جو تھے وہ ہندو تھے. جس وجہ سے ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے، ہندوؤں کے غلبے کی وجہ سے ہندوانہ طور طریقے، کافرانہ طور طریقے جو ہیں، ہندوانہ طور طریقے رواج پا گئے تھے، اس قدر زیادہ رواج پا گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہوگی. کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان ہندوؤں کی وجہ سے، بادشاہ اکبر کے احکامات کی وجہ سے اپنے ہی مذہب پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا. ان کے دینی معاملات میں، یعنی اپنے دینی معاملات کو بھی وہ آزادی سے سر انجام نہیں دے سکتے تھے. چنانچہ اکبر کے آخری دور میں، یعنی اس کی حکومت کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے جب اس قدر کافرانہ طور طریقے رائج ہو گئے، ہندوانہ طور طریقے رائج ہو گئے، تو اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی جو ہے، مجدد الف ثانی 1564 سے 1624 تک جو ہیں، یہ ایک بزرگ رہے ہیں، نقش بندی سلسلے کی ایک اہم شخصیت تھے.
یہ کھڑے ہوئے. مجدد الف ثانی کا مطلب ہے تجدید کرنے والا، نئے سرے سے قائم کرنے والا. تو وہ کھڑے ہوئے، یعنی انہوں نے، اکبر بادشاہ نے اپنے دور میں بہت سی جو اسلام کے خلاف کافرانہ جو احکامات جو رائج کیے تھے یا جو مسلمانوں پہ زبردستی جو ہے جن کو عمل کرنے کے لیے مجبور کیا تھا، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. تو اکبر بادشاہ کے زمانے میں ان کو حضرت مجدد الف ثانی کو قید کر دیا گیا، اور اس کے بعد اکبر کے بعد جب جہانگیر بادشاہ بنا تو بھی اس کے دور میں بھی ان کو قید کی سختیاں جو ہیں برداشت کرنی پڑیں. تو وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں، برداشت کیں، اور لیکن اس کے باوجود وہ بے شک ان پہ سختیاں ہوئیں، قید بھی رہے یا جو بھی ان پہ ان کے دور میں سختیاں ہوئیں، لیکن انہوں نے اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا. یعنی انہوں نے اسلامی احکامات کو، اسلامی اقدار کو نئے سرے سے رواج دیا، پھیلایا، ان کی اشاعت کی، مسلمانوں کو نئے سرے سے جو ہے مذہب اسلام پہ عمل کرنے کی طرف راغب کیا. ان کی ان کوششوں کی وجہ سے، حضرت مجدد الف ثانی کی کوششوں کی وجہ سے، شاہ جہاں، جہانگیر کا بیٹا شاہ جہاں، اور اس کے بعد شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب جو ہے وہ دین کا خادم بنا. یعنی وہ جو شاہ جہاں اور اس کا بیٹا اورنگزیب جو ہے وہ صحیح ایک مسلمان بادشاہ بنے اور انہوں نے اسلام کی خدمت کی. لیکن اورنگزیب کے بعد اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا. اورنگزیب کے بعد جو اس کے بیٹے تھے وہ اس کی حکومت کو سنبھال نہیں پائے، ان کی آپس کی باہمی نفاق، آپس کی نا اتفاقی اور کمزوری، یعنی ان کی وہ حکومت کو سنبھال نہیں پائے، وہ اس معاملے میں بہادر نہیں تھے. ان کی کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، یعنی آہستہ آہستہ سلطنت جو ہے وہ پستی کی طرف آنا شروع ہو گئی، اس کا زوال شروع ہو گیا، عروج سے زوال کی طرف آنا شروع ہو گئی. جب مسلمانوں، جب کمزور حکومت تھی، مسلمان بادشاہ کے بیٹوں کا آپس میں اتفاق نہیں تھا، تو حکومت پہ ان کی جو قبضہ کہہ لیں یا ان کی گرفت جو تھی وہ کمزور پڑ گئی. تو پھر مختلف جو ہیں اور گروہوں نے، دوسرے غیر مسلموں نے سر اٹھایا، جس میں مرہٹے تھے اور ہندو تھے. مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، یعنی مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے، مسلمانوں کی حکومت کو ختم کرنا چاہا، مسلمانوں سے مقابلہ کرنا چاہا. تو جب ملک میں اس طرح کی نا اتفاقی تھی، اس طرح کی خانہ جنگی تھی، تو اس دور میں انگریزوں نے اپنے قدم جمائے، انگریزوں نے یہاں اپنے قدم جمانا شروع کر دیے اور ملک میں انتشار پھیل گیا. آہستہ آہستہ ملک میں ایک بدنظمی جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی. انگریز جو ہے وہ اپنے قبضہ جماتے گئے اور ملک میں بدنظمی پھیلتی گئی. اب مغل حکومت کمزور ہے، مرہٹے بھی سر اٹھا رہے ہیں، ہندو بھی اٹھ رہے ہیں قبضہ کرنے کے لیے، انگریز اپنے قدم جما رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ملک میں ایک بدنظمی ہونی تھی. لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی، اس طرح کے برے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے، یعنی مسلم قوم کو ترقی دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں. چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی، میسور جگہ کا نام ہے، اس کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے، سلطان ٹیپو کا اصل نام جو ہے فتح علی تھا لیکن وہ ٹیپو کے نام سے مشہور ہیں. سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندو اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ اس نے افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی. جب انگریز اپنے قدم جما رہا تھا یہاں، تو سلطان حیدر علی اور سلطان ٹیپو دونوں ہی باپ بیٹا جو ہے انہوں نے کوشش کی، وہ چاہتے تھے کہ انگریزوں کو ملک سے نکال دیا جائے. اس سلسلے میں انگریزوں کو ملک سے نکالنے کے لیے، انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے افغانستان کے بادشاہ سے، ترکی کے بادشاہ سے اور فرانس کے بادشاہ سے بھی مدد طلب کی اور ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی کہ ہم مل کے انگریزوں کا مقابلہ کریں. ایک تو انہیں ان ملکوں سے بھی کوئی مدد نہیں مل سکی، اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے ہی، ہندوستان کے ہی دوسرے سردار تھے اس دور میں، دکن کا جو سردار بادشاہ تھا، نواب تھا، اور اس کے ساتھ دکن کا اور دہلی کا جو بھی اس وقت جو بھی بڑے بڑے نواب تھے، سردار تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے ان سے کوشش کی کہ وہ ساتھ دیں، لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا ٹیپو سلطان کا، جس وجہ سے وہ انگریزوں کو ملک سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور شہید ہو گیا.
زمانے میں جب مسلمانوں پہ زوال تھا ہر طرح سے، مسلمان یعنی حکومت تو ان کے ہاتھ سے جا ہی رہی تھی، انگریز اپنے قدم جما رہا تھا، ہندو سر اٹھا رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمان جو ہے، مسلمانوں میں ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت سی معاشرتی برائیاں بھی رائج ہو گئی تھیں، اخلاقی لحاظ سے بھی وہ اچھے اخلاق کے حامل نہیں رہے تھے، یعنی بہت سی اخلاقی اور معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ ان میں پیدا ہو گئی تھیں۔ تو ایسے حالات میں مسلمان کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی شاہ ولی اللہ دہلوی نے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہیں 1703 سے 1763 تک رہے ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے، محدث تھے، مصلح تھے، یعنی اصلاح کرنے والے محدث حدیث کے عالم تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو میں اسلام کی تبلیغ شروع کی اور ان کی برائیاں دور کرنے کی کوشش کی۔ ان کے بعد ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے کی اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ یعنی ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ ملک میں اسلامی اصولوں کو، اسلامی احکامات کو دوبارہ رواج دینے، دوبارہ پھیلانے، دوبارہ فروغ دینے، دوبارہ کرنے کی اور ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں 1831 میں بالا کوٹ کے مقام پر یہ دونوں جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ بے شک وہ خود شہید ہو گئے، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں ایک جوش اور جذبہ جو ہے وہ پیدا کر چکے تھے۔ چنانچہ اسی جوش و جذبے کے نتیجے میں آہستہ آہستہ جو مسلمانوں میں وہ پیدا ہو رہا تھا، خود کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کا، خود کو دوبارہ سے اپنے قدم جمانے کا، دوبارہ سے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کا جذبہ ان میں پیدا ہو گیا تھا۔ تو 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، یعنی پھر سے اپنا اقتدار جو ہے وہ جمانے کی، پھر سے اپنا اقتدار قائم کرنے کی، انگریزوں سے اپنی حکومت واپس لینے کی کوشش تو کی، لیکن اس وقت تک انگریز حکومت جو ہے وہ مضبوط ہو چکی تھی، انگریز اپنے قدم مضبوطی سے یہاں گاڑ چکا تھا، اس لیے مسلمانوں کو اس جنگ آزادی میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ تو جب ایسے حالات ہوں کہ آپ میں اپنی حکومت سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے اور آپ کمزور ہیں، آپ زوال پذیر ہیں، تو پھر ایسے حالات میں سر سید نے مجبوراً یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ انگریزوں سے ہم مقابلہ کریں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ان سے مفاہمت کر لیں۔ اب مفاہمت جو ہے، صلح کو غنیمت جانا، یعنی انہوں نے انگریزوں سے صلح کو ہی بہتر سمجھا کہ بہتر یہ ہے بجائے اس کے کہ مسلمانوں پہ اور بھی حالات خراب ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ انہوں نے یہ کافی سمجھا کہ ہم انگریزوں سے صلح کر لیں، اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں سے صلح کے ساتھ ساتھ مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی، اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی بھی کوشش کی۔ چونکہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہو چکی تھی، انگریز قابض ہو چکے تھے، ہندو سر اٹھا رہے تھے، تو مسلمان ہر طرح سے جو ہے ایک خود کو دوسروں سے حقیر سمجھنا شروع ہوئے تھے، اور اخلاقی اور تہذیبی لحاظ سے بھی بہت جو ہے بیکورڈ جسے ہم کہہ لیں کہ وہ بہت ہی پیچھے رہ چکے تھے۔ جوں وقت گزرتا جاتا ہے، نئے دور کے نئے تقاضے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سی نئی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اپنانی پڑتی ہیں۔ تو مسلمان اس لحاظ سے، تہذیبی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، اخلاقی برائیاں جو ہوتی ہیں کہ بہت سی ایسی برائیاں جو ہیں قوم میں پیدا ہو جائیں، جیسے جھوٹ بولنا، منافقت ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانا، اس طرح کی جو برائیاں ہیں یہ بھی مسلمانوں میں پیدا ہو چکی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تہذیبی طور پہ بھی، وہ معاشرتی لحاظ سے بھی، وہ رہن سہن کے لحاظ سے بھی بہت ہی پیچھے رہ چکے تھے اس دور کے لحاظ سے، یعنی دنیا جو ہے ترقی کی طرف جا رہی تھی، لیکن مسلمان ابھی بھی قدامت پہ یا ابھی بھی وہ پرانے طور طریقوں پہ، پرانے رہن سہن کے مطابق ہی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو سر سید نے
قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی، یعنی ان کو ایک یہ اس پہ انہوں نے اصلاح اس طرح سے کی کہ وہ نئے دور کے تقاضوں کو بھی دیکھیں، نئے دور کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ تعلیم حاصل کریں، تعلیم حاصل کرنے سے بھی ان کی اصلاح ہوگی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی، انہوں نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی، آل انڈیا کانگریس جو ہے اس کا نام تھا، انہوں نے یہ ایک بنیاد رکھی ایک تنظیم کی، اور وہ یہ ظاہر کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے۔ جب غیر مسلم آپ پہ قابض ہوں تو وہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے حقوق کا خیال رکھیں، آپ کو وہ تمام چیزیں دیں جس کا ایک قوم جو ہے جس کا عوام حق رکھتے ہیں۔ تو ہندوؤں نے ایک جماعت بنائی تھی کہ ہم انگریزوں سے ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ اس جماعت کے جو نظریات جو ہیں وہ سامنے آتے گئے کہ وہ صرف ہندوؤں کے ہی حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، ان کا حفاظت چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو اپنے حقوق کا تحفظ چاہا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی، وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا، یعنی اب کاروبار پہ بھی ہندو قابض تھے، سرکاری ملازمتوں پہ وہ اس طرح قابض ہو گئے کہ مسلمان چونکہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے تھے اور سرکاری ملازمت اسے ہی ملتی تھی جو کہ انگریزی پڑھا لکھا ہو، جس نے انگریزی ادارے میں تعلیم حاصل کی ہو، سرکاری ملازمت اسے ہی ملتی تھی۔ مسلمان چونکہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے تھے اس لیے سرکاری ملازمتیں بھی ہندوؤں کی مل گئیں، اور پھر انہوں نے مسلمانوں سے دشمنی کے طور پر مسلمانوں کی اردو زبان کے مقابلے میں اپنی ہندی زبان کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ تو سر سید نے ایسے حالات میں مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے بھی علیحدہ کرنے کی کوشش کی، یعنی انہوں نے کوشش کی کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کی کانگریس میں بھی شرکت نہ کریں، یعنی اس جماعت میں شامل نہ ہوں، اور جو ان کی سیاست ہے اس میں بھی ان کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ اور ان کے ایک دوست سر سید کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے دیوبند جو ہے ایک جگہ کا نام ہے ہندوستان میں، وہاں پہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا دینی تعلیم کا ایک مدرسہ بنایا، اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کو، چونکہ انگریز دور میں مسلمانوں کی جو تمام دینی تعلیم حاصل کرنے کے مدرسے تھے وہ انہوں نے ختم کر دیے تھے، بند کر دیے تھے۔ مسلمانوں میں صدیوں سے یہ ایک طریقہ چلا آ رہا تھا کہ مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ ہوتا تھا، اس مدرسے میں ہی وہ مدرسہ مسجد مکتب دونوں ہوتا تھا کہ اس میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم وہیں دی جاتی تھی اس مکتب میں ہی۔ تو انگریزوں نے ایسے تمام جو مدرسے تھے وہ بند کر دیے تھے اپنے دور میں، جس میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کا انتظام ہوتا تھا۔ تو مسلمانوں کی دینی تعلیم بھی بند ہو چکی تھی، پھر آہستہ آہستہ جو ہے بہت سے لوگوں نے اس طرح سے یہ دینی تعلیم کے ادارے جو ہے دوبارہ سے بنائے۔ تو مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی، اور پھر سر سید کے ہی ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کانگریس تو ہندوؤں کی جماعت ہے، تو سر سید کے ہی ایک دوست، یہ آپ کو دائیں طرف ان کی تصویر بھی ہے، نواب وقار الملک جن کا اصل نام مشتاق حسین تھا، یہ نواب وقار الملک ان کا خطاب تھا۔ انہوں نے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ، جسے ہم انگلش میں کہیں گے کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد رکھی، یعنی ایک الگ تنظیم بنائی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، یعنی اس کی بنیاد جو ہے وہ ڈھاکے میں پڑی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دے، 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ 1905 میں بنگال جو ہے بہت بڑا صوبہ تھا، تو اس کا انتظام چلانا انگریزوں کے لیے بہت مشکل تھا، تو انگریزوں نے 1905 میں بنگال کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا، مشرقی بنگال اور جنوبی بنگال کے نام سے۔
لیکن ہندوؤں کو بنگال کی تقسیم بنگال پسند نہیں آئی اور انہوں نے ایک بہت بڑی جو ہے اس کے خلاف سازش شروع کی، بہت زیادہ اس میں ہنگامے کیے انہوں نے، جس کی وجہ سے آخر انگریزوں نے تنگ آ کے 1911 میں پھر سے بنگال کو اکٹھا کر دیا۔ تو جب ایسے حالات تھے تو ان حالات میں جب انہوں نے مسلمانوں نے دیکھا کہ ہندو تو ہمارے ذرا سا بھی فائدہ ہمارا برداشت نہیں کر رہے، کیونکہ الگ صوبہ بنانے سے تھوڑا سا مسلمانوں کو فائدہ انہیں دکھتا نظر آ رہا تھا، تو وہ بھی نہیں انہیں پسند آ رہا، برداشت کر رہے، تو تب مسلمانوں نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمان کی الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی۔ اب اسی زمانے میں 1911 کے بعد تو کچھ عرصے بعد اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ اب پہلی جنگ عظیم جو ہے 1914 میں شروع ہوئی اور 1919 میں ختم ہوئی۔ اسی زمانے میں یعنی پہلی جنگ عظیم آغاز ہو گیا، اس کا چھڑ گئی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا۔ اس میں ترکی نے انگریز کے مقابلے میں جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے۔ اب آپ نے تھوڑا سا اس کو سمجھنا ہے کہ 1926 تک سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں تھا، حجاز تھا۔ تو ترکی کا جو سلطان تھا وہی حجاز کا خلیفہ تھا، خلافت اسی کے پاس تھی، وہی حجاز کا بھی سلطان تھا۔ تو ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، چونکہ وہ حجاز کا بھی مالک تھا، حجاز کا بھی سلطان تھا، اس لیے وہ خلیفہ اسلام سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے ترکی کا ساتھ دیا، ترکی کو انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی، یعنی ترکی کو مالی طور پہ بھی مدد دی، پیسوں سے بھی اس کی مدد کی اور طبی امداد سے لے۔ یہاں سے بہت سے جو ہیں لوگ ڈاکٹر جو ہیں وہ ترکی کی امداد کے لیے مدد کے لیے ترکی میں گئے، جس کی وجہ سے اب جب یہاں کے ہندوستان کے مسلمانوں نے ترکی کا ساتھ دیا تو یہاں جو حکومت تھی جو کہ انگریز تھے، تو اس وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا، عناد دشمنی ہو گئی۔ انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ تو کیا کہ اگر ہمیں اس جنگ میں فتح حاصل ہو گئی تو ہم کسی بھی طرح ترکی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ یہاں کے مسلمانوں کا یہ مطالبہ تھا کہ ترکی کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ انہوں نے وعدہ تو کیا لیکن یہ وعدہ محض ایک دھوکہ تھا۔ چنانچہ اور جب انگریزوں کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اپنے وعدے سے مکر گئے۔ انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ 1919 تک ترکی جو ہے یعنی جنگ عظیم تک، پہلی جنگ عظیم تک ترکی ایک بہت بڑے ترک خلیفہ جو تھا، بہت بڑے وسیع رقبے کا پہ اس کی حکومت تھی، وسیع رقبے کا مالک تھا۔ لیکن پہلی جنگ عظیم میں ترکی کو شکست ہوئی تو اس کی وسیع سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، یعنی اس کے سارے جو صوبے تھے ان کو الگ الگ ریاستیں بنا دیا گیا، اور جو خلیفہ تھا اس کی بھی خلافت کو ختم کر دیا گیا، اس کی خلیفہ اسلام کی بطور خلیفہ اسلام اس کی حیثیت ختم کر دی گئی۔ یہاں کے یعنی یہاں سے مراد بر صغیر کے مسلمانوں کو اس دھوکے کی وجہ سے، اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ یہ اوپر تصویر مولانا محمد علی جوہر کی ہے اور نیچے مولانا شوکت علی ہیں، ہم دونوں بھائی تھے۔ انہوں نے یعنی یہ چاہتے تھے کہ ترکی میں خلافت قائم رہے، خلیفہ اسلام جو ہیں وہ قائم رہیں، تو انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے تحریک شروع کی جسے تحریک خلافت کا نام دیا گیا، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ تحریک کچھ عرصہ چلی اور اس کے بعد یہ ان کے رہنماؤں کو انگریزوں نے قید کر دیا اور اس کو بزور طاقت جو ہے اس تحریک کو دبا دیا گیا اور ترکی میں خلافت ختم ہو گئی۔ اسی زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے ایک تحریک شروع کی جس کا نام شدی تھا۔ یہ مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے بھی ایک تحریک شروع کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی۔ ان دونوں تحریکوں کا مقصد دونوں صورتوں میں مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچانا تھا،
ہندوؤں کا یہ ایک عقیدہ تھا کہ جو مسلمان ہیں یہ پہلے ہندو ہی تھے، ہندوؤں سے مسلمان بنے ہیں، یعنی ہندوؤں نے اسلام قبول کیا ہے، تو جو جن ہندوؤں نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے ان کو دوبارہ واپس سے ہندو بنا دیا جائے، وہ دوبارہ مسلمان جو ہندو عقیدے کے تحت آ جائیں، ہندو مذہب قبول کریں۔ تو یہ ایک تحریک شروع کی گئی تھی، شدی کی تحریک اسے کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک تحریک شروع کی کہ اگر مسلمان اس بات کو نہیں مانتے تو پھر ان کو مکمل ختم کر دیا جائے، تو یہ ایک سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی۔ یہ آپ کے ایک سوال کا جواب بھی ہے اور یہ آپ کے MCQs بھی ہو سکتا ہے۔ اسی دوران 1928 میں کانگریس نے ایک نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی بالکل نظر انداز کر دیا۔ 1916 میں قائد اعظم نے ایک میثاق لکھنؤ، یا اسے انگلش میں کہتے ہیں لکھنؤ پیکٹ، پیش کیا تھا، جس میں قائد اعظم نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دیا جائے، علیحدہ نمائندگی کا اصول بھی اسے کہتے ہیں، وہ دیا جائے۔ اب علیحدہ نمائندگی ہے کہ یعنی اگر انتخابات ہوں تو اس میں مسلمانوں کو وہ اپنا علیحدہ سے انتخاب کے ذریعے اپنا علیحدہ نمائندہ منتخب کریں۔ تو 1916 میں کانگریس نے اس بات کو مان لیا تھا، لیکن 1928 میں کانگریس نے ایک رپورٹ شائع کی، نہرو رپورٹ جو کہلاتی ہے، اس میں مسلمانوں کی علیحدہ نمائندگی کا اصول جو تھا، جو کہ وہ پہلے مان چکے تھے، اب انہوں نے اسے بالکل نظر انداز کر دیا، بالکل اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اس نہرو رپورٹ سے مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا، یعنی ان میں بڑی غصہ بھی کہہ لیں، ان میں ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ ہندو جو ہیں وہ تو واقعی ان کے دشمن ہیں ہی، اور نہرو رپورٹ اس چیز کا ثبوت ہے، انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب، یعنی ان کا رہن سہن، تمدن، سب کچھ، ان کی معاشرت، سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا، وہ کسی صورت نہرو رپورٹ بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد کے والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کی۔ مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی تھی اور ہر سال اس کا سالانہ ایک جلسہ جو ہے وہ کسی بھی شہر میں منعقد ہوتا تھا۔ تو 1930 میں مسلم لیگ کا جو جلسہ تھا وہ الہ آباد میں ہوا، اس میں علامہ اقبال نے اس کی صدارت کی اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کی، یعنی اس میں انہوں نے یہ ایک منصوبہ کہہ لیں، تجویز یا سوچ اپنی پیش کی کہ وہ علاقے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بنا دیا جائے۔ یہ ان کی ایک سوچ تھی جس کو عملی جامہ قائد اعظم نے پہنا دیا۔ 4 سال کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا، یعنی 1934 میں قائد اعظم جو ہیں مسلم لیگ کے صدر بنے، مسلم لیگ جو جماعت تھی اس کی صدارت مستقل طور پہ ان کو دی گئی۔ انہوں نے اس تجویز کو، یعنی علامہ اقبال کی اس فکر کو، اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی، یعنی اس کو تعبیر دینے کی کوشش شروع کی۔ آخرکار 23 مارچ کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ 1940 میں 23 مارچ 1940 میں مسلم لیگ کا جو اجلاس ہوا وہ لاہور میں ہوا، اور اس میں واضح طور پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کر دی۔ اس اعلان کو قرارداد لاہور کا نام دیا گیا تھا، لیکن ہندوؤں نے اس کو مذاق کے طور پہ قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا، یعنی وہ تنزیہ طور پہ کہتے تھے کہ یہ تو قرارداد پاکستان ہے جس کی روح سے، لیکن مسلمانوں نے اس کو سنجیدگی سے لیا، اس اعلان کو، اس قرارداد کو سنجیدگی سے لیا، اور واقعی مسلمانوں کے لیے ایک آزاد و خود مختار حکومت بنانے کا فیصلہ ہوا کہ ہر صورت جو ہے ایک آزاد خود مختار ریاست بنائی جائے گی مسلمانوں کے لیے۔
اب ہم نے یہاں یہ سمجھ لینا ہے کہ قومیت قوم کیا ہے، قوم کیسے بنتی ہے۔ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، یعنی دنیا میں قوم بننے کے لیے دو نظریے ہیں، دو عقیدے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، یعنی مغرب سے مراد یورپ کے جو لوگ ہیں، یورپین جو دانشور ہیں، انہوں نے ایک تو نظریہ ان کا ہے۔ مغربی مفکرین سے مراد یورپ کے لوگ لے لیتے ہیں، ان کا قائم کیا ہوا ایک نظریہ ہے۔ اور ایک نظریہ جو ہے وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے تشکیل کی بنیاد جو ہے۔ اب اس میں اہل مغرب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی خاندان یا پھر ایک ہی نسل کے لوگ یا ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ یا ایک ہی علاقے کے جغرافی حدود سے مراد ایک ہی علاقے کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک قوم کہلائیں گے۔ یہ اہل مغرب کے لوگوں نے، یورپ کے لوگوں نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے، یعنی اس نظریے کو تھوڑا وسیع کیا انہوں نے، خاندان، نسل اور قبیلے کی بنیاد پر قوم بننے کے عقیدے کو تھوڑا وسیع کر کے انہوں نے کہا کہ قومیت جو ہے کی بنیاد جغرافی حدود پر بھی قائم ہو سکتی۔ جغرافی حدود سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک علاقے کے رہنے والے لوگ ایک قوم کہلائیں گے، کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ یعنی اب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے جرمن کے علاقے میں رہنے والے لوگ جرمن کہلائے، فرانس میں رہنے والے لوگ فرانسیسی ہیں، برطانیہ میں رہنے والے لوگ انگریز ہیں۔ حالانکہ یہ سب آپس میں اگر ایک بھی ہوں، آپس میں یہ ایک ہی نسل ہو، ایک ہی قبیلے کے تعلق رکھتے ہوں، لیکن چونکہ ان کے جو ہے جگہیں الگ ہو گئیں، علاقے الگ ہیں، تو اسی بنیاد پہ یہ قومیں کہلائیں۔ لیکن اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے یعنی کسی بھی ایک علاقے کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک قوم ہیں، اس وجہ سے انسانوں کے درمیان میں جنگیں ہوئیں۔ یہ جو دو عالمی جنگیں ہوئیں وہ اسی وجہ سے ہوئیں کہ ایک قوم یہ سمجھتی تھی کہ میں دوسری قوم سے بہتر ہوں۔ یہ جو جنگیں ہوئیں دونوں، یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئیں۔ یعنی وطنی قومیت سے مراد یہ کہ وطن کی کون سی قوم کس وطن سے تعلق رکھتی ہیں، اس نظریے کی بنیاد پر لڑی گئیں۔ جیسے کہ جرمن قوم کا یہ خیال تھا کہ ہم باقی تمام قوموں کی نسبت زیادہ بہتر ہیں، اس لیے ہمیں باقی لوگوں پہ حکومت کرنے کا حق ہے۔ لیکن یہ وطنی قومیت جو ہے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں بالکل ناکام تھی۔ اگر ہم اس لحاظ سے مسلمان بھی یہی سمجھتے، جنوبی ایشیا سے مراد ہندوستان اور پاکستان کا علاقہ ہے، اگر اس لحاظ سے یہ دیکھا جائے کہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ ایک قوم ہیں، یعنی اس میں ہندو بھی آ گئے، مسلمان بھی، اگر ہم اس لحاظ سے خود کو ایک قوم بنائیں تو پھر اس لحاظ سے مسلمانوں کا ایشیا میں تحفظ بالکل بھی نہیں تھا، اس علاقے میں جنوبی ایشیا میں بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر اس طرح سے دیکھا جاتا تو جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت اقلیت ہوتے، کیونکہ دوسری جو قوم تھی ہندو قوم وہ اکثریت ہوتی اور مسلمان اقلیت ہوتے، اور ان کا تحفظ بالکل بھی ہندوؤں کے ساتھ رہ کے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے مسلمان اس نظریہ قومیت کو نہیں مان سکتے، نہ ہی اس پہ عمل کر سکتے تھے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت فرمائی۔ حضور پاک نے جب اسلامی قوم کی جو ہے مسلمان قوم امت یا مسلمان قوم کو بناتے وقت جو انہوں نے جو بنیاد اس کی بتائی وہ مغرب کی تصور قومیت سے جدا ہے، یعنی مغرب کا جو تصور قومیت ہے اس سے الگ ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ تم اپنی ملت کو اقوام مغرب جیسا خیال نہ کرو۔ مسلمان قوم جو ہے رسول پاک کی جو قوم ہے
وہ اس کے بننے کا خاص ترکیب ہے، خاص طریقہ ہے۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ ان کی سے مراد یعنی مغرب کی جماعتیں جو ہیں، مغرب کی جو نسلیں ہیں، قومیں ہیں، ان کا یا ملک پر انحصار ہے یا نسل پر انحصار ہے، یعنی وہ ملک کی وجہ سے بنتی ہیں یا نسل کی وجہ سے بنتی ہیں۔ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، لیکن اب یہاں علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو طاقت ہے، تمہاری جو جماعت ہے، وہ مذہب کی بنیاد پر مضبوط ہوتی ہے، مذہب کی بنیاد پر بنتی ہے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے، مسلمان قوم ایک نظریے کی بنیاد پر بنتی ہے، اور وہ نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ یعنی ہم لا الہ الا اللہ کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ایک قوم بنتے ہیں۔ یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ مسلمان قومیت مسلمان قوم نہ نسل کی بنیاد پر بنتی ہے، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ وطن کی بنیاد پر، بلکہ مسلمان قوم ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا۔ اسی نظریاتی پہلو کی وجہ سے، اسی کو واضح کرنے کے لیے ہم مسلمان قوم کو قوم نہیں کہتے، ہم اسے ملت کہتے ہیں۔ ایسی نظریاتی قومیت جس میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ تو یعنی ہماری جو قومیت ہے، جو ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہے، اس میں ہر نسل کے لوگ، ہر رنگ کے لوگ، ہر علاقے کے لوگ جو ہیں اس قوم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ تو مسلمان جو ہیں وہ ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر، ایک ایسی قوم کے انڈر، اس کے حکم کے تابع اقلیت بن کر نہیں رہ سکتے تھے جو کہ اسلام کے نظریے کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ یعنی ہندو جو ہیں ان میں ذات پات کی بنیاد پر تقسیم ہیں، وہ بت پرستی، چھوت چھات کی بنیاد پر وہ ایسے بندھنوں میں، ایسے وہ مختلف قسم کے عقیدوں اور ذات پات کے جو ہیں مختلف قسم کے بندھن جو ہیں اس میں وہ جکڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کی قوم بنتی ہی ایسے ہے، مختلف ذات میں وہ ڈیوائیڈ ہیں، تقسیم ہیں، جبکہ مسلمانوں میں اس طرح کا کوئی کسی قسم کا کوئی جو ہے عقیدہ ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں تو مساوات ہے۔ انہوں نے اسی لیے یعنی مسلمان ایک ایسی قوم کے تحت رہنا پسند نہیں کر سکتے تھے جو مسلمانوں کے عقیدے کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے عقیدے میں الجھی ہوئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشیت کے مطابق زندگی بسر کریں اور وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر سکیں۔ اب یہاں پہ اسی لیے انہوں نے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا جس میں وہ اپنے نظریے کے مطابق، اپنے طرز معاشرت جو کہ مسلمانوں کا طرز معاشرت ہے اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے نئے دور کے جو چیلنجز ہیں، جو کہ نئے دور کے جو تقاضے ہیں، ان کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکیں۔ ہمیں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم نے اب آپ نظریہ پاکستان کو دیکھیں۔ نظریہ پاکستان کیا تھا؟ نظریہ پاکستان سے مراد دو قومی نظریہ ہے کہ ہم نے پاکستان اس نظریے کے تحت بنایا کہ ہندوستان میں دو قومیں آباد ہیں جو کہ آپس میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جن کا مذہب، طرز معاشرت، جن کے ہیرو سب ایک دوسرے سے
مختلف ہیں، تو ہمیں پاکستان جو ہے اسی نظریے کے تحت بنایا تھا کہ ہم پاکستان میں لوگ جو ہیں اپنے اسلام کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق، اپنے اقدار اور اپنی تہذیب کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ تو اسی بات کو ہمیں بھی ذہن میں ڈالنا ہے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ پاکستان بنانے کی جو سوچ ہے اس میں اسلام کے نظریات کے مطابق زندگی گزارنا، اسلامی اقدار کا پہ عمل کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے ہماری بنیاد ہے یہ۔ اور نظریہ پاکستان کو اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم نے نظریہ پاکستان جو ہے پاکستان کو ایک نظریے کے تحت بنایا ہے کہ اس میں ہم اسلامی اقدار کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس میں لوگ اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو پھر اس نظریے کو ان تمام جو ہیں خوبیوں پہ عمل کیے بغیر ہم نظریہ پاکستان کی اشاعت نہیں کر سکتے، اس کو پھیلا نہیں سکتے۔ ہمیں پاکستان میں اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی کو فروغ دینا ہے، اس کو پھیلانا ہے۔ اس کے بغیر تو نظریہ پاکستان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں تو پہلے سے موجود تھیں۔ اگر صرف مسلمانوں کی حکومت ہی قائم کرنا تھی تو مسلمانوں کی حکومتیں تو ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے اور بھی بہت سے ملک تھے جن میں مسلم حکومتیں تھیں، جبکہ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت، یعنی اسلامی احکامات کی ترویج، یعنی انہیں رائج کرنا، انہیں اشاعت، انہیں پھیلانا اور اہل اسلام کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ یعنی نظریہ پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا ملک ہم بنائیں جس میں تمام لوگ اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اسلامی احکامات کی اشاعت کریں، اسلامی طرز معیشت کے مطابق زندگی گزاریں اور اہل عالم کے لیے، تمام دنیا کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ ہم دنیا کو پیش کریں کہ یہ ایک ایسی مثالی سلطنت ہے، ایک ایسی مثالی ریاست ہے جس میں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے گی یا گزاری جاتی ہے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا، انہیں بہت برا لگا کہ انہوں نے پاکستان کا فیصلہ جو تھا، پاکستان قائم کرنے کا جو فیصلہ تھا، ہندوؤں کو بہت برا لگا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، ان کی تعداد زیادہ تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، یعنی مطالبہ سچ بھی تھا اور انصاف پر مبنی بھی تھا، یعنی دیکھا جائے تو یہ ایک انصاف پر مبنی مطالبہ تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کو ہندوستان میں ایک الگ وطن جو ہے وہ دیا جائے جہاں وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور اس میں کوئی جو ہے بری بات نہیں تھی۔ ان کا یہ جو مطالبہ تھا وہ ناجائز نہیں تھا، انصاف پر مشتمل تھا۔ اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، یعنی ایک مخلص قائد جو ہمیں ملا، اس کی مخلص قائد کی بدولت مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ مسلمانوں قائد اعظم کا جیسا جو مخلص قائد ہمیں ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یقین تھا کہ ہم یہ حاصل کر لیں گے، اور مسلمانوں کے اتحاد کی وجہ سے وہ آپس میں متحد ہوئے اور عمل پہم مسلسل کوشش کی وجہ سے آخر پاکستان جو ہے دنیا میں وجود میں آ گیا، اس کا پاکستان دنیا کے نقشے پر قائم ہو گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے لے کر اب تک بڑی ترقی کی ہے، اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے، ہمیشہ ترقی کرے، تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں فلاحی کا مطلب
ایسی مملکت، ایسی ریاست اس میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیے جائیں، فلاحی مملکت جو ہے وہ ہو، اس میں عوام کی بہبود کے لیے کام ہو. ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے. قوم کے مفاد کو، ملک کے مفاد کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے. ذاتی مفاد کے سامنے قومی مفاد کو برتری ہونی چاہیے. ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا، نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے. ہر قسم کی گروہ بندی یعنی فرقہ بندی نہ ہو، گروہ بندی نہ ہو کہ اس گروہ کی ان لوگوں کے لیے کام کرنا اور ان لوگوں کے لیے کام نہیں کرنا، یا اس صوبے کے لیے کام کرنا، اس صوبے کے لیے نہیں کام کرنا. اس طرح کی جو گروہ بندیاں ہیں، فرقہ بندیاں ہیں، اس سے بلند ہو کر سب پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا جو ہے، وہی نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے. اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا، یعنی اگر ہم اس نظریے کو اپنے سامنے رکھیں کہ ہم نے یہ پاکستان کس لیے حاصل کیا، کس نظریے کے تحت حاصل کیا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ کس نظریے کی بنیاد پر تھا، کیوں ہم نے پاکستان حاصل کیا، ہم ہندوستان میں ہی کیوں نہ رہے، ہمارا الگ وطن حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا. اگر ہم اس مقصد کو سامنے رکھیں اور اپنی سیرت اور کردار کو اس نظریے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں تو دنیا کی دوسری قوموں میں ہمیں امتیاز حاصل ہوگا. ہم دنیا کی دوسری قوموں میں نمایاں ہوں گے اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. یہ آپ کا طالبات، یہ آپ کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا. آپ اس کا خلاصہ تیار کریں، اس کی سلیس تیار ہو آپ کو، اس کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ تیار کریں، اس کی سوالات کے جواب، اس کے سوالات بہت اہم ہیں، آپ ان کے سوالات کو یاد بھی کریں. ان سوالات کے جواب جو ہیں وہ مجھے، آپ کا ہوم ورک ہے وہ آپ مجھے سینڈ کریں گی، اور اس کے ساتھ یہ تمام سوالات بہت اہم ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے، مجھے لکھ کے بھیجیں گی. اور اس کے ساتھ یہ اس کے ایم سی کیوز ہیں، یہ آپ خود کریں گی اور یہ بھی مجھے لکھ کے آپ بھیجیں گی. اور خلاصہ بھی آپ مجھے لکھ کے بھیجیں گی. آپ خلاصے کو یاد کریں، پھر اسے لکھیں اور اسے گروپ میں سینڈ کریں. آپ کا جو اگلا مضمون ہے، اب چوتھا مضمون آپ کا یہ ہوگا، اگر آپ ساتھ ساتھ تیار کر رہی ہیں تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے. آپ کا جو چوتھا مضمون ہے وہ قائد اعظم ہے، وہ آپ تیار کریں. اس سے پہلے آب زمزم، یوم آزادی، علامہ اقبال، 3 مضمون آپ لوگوں کو میں دے چکی ہوں. چوتھا مضمون آپ کا ہے قائد اعظم، آپ اسے تیار کریں. آپ کے سبق سے بھی ریلیٹڈ ہے، آپ اسے بہت اچھا تیار کر سکتی ہیں. یہ تمام آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ مجھے تیار کریں گی اور مجھے سینڈ کریں گی. ساتھ ساتھ یاد بھی کریں. جب 2-3 لیسن جب اکٹھے ہو جائیں گے تو میں آپ کا ایم سی کیو اس کا ٹیسٹ لوں گی. وہ ٹیسٹ آپ کو اس میں بھیج دیا جائے گا گروپ میں، اور یہ سب آپ تیار کریں اور مجھے بھیجیں. چلیں، تھینک یو گرلس.